रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रियासती कतर की आवाज़ उर्दू रेडियो से पेश खिदमत है आज का पहला नशरिया महाविश खान की ज़बानी और पहले अहम खबरों का खुलासा। साहिब सुमू अमीर ने जनाब शी चिनपिंग के नाम उन्हें अवामी जमहूरिया चीन का तीसरी मरतबा सदर मुंतखब कर लिए जाने पर मुबारकबाद का बरकी पैगाम इरसाल किया है। शूरा कौंसिल ने उसके स्पीकर की सदारत में बैनुल-अक़वामी पार्लिमानी यूनियन की जनरल असेंबली के बहरीन में होने वाले इफ्तिताही इजलास में शिरकत की है। अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल-अक़वामी सतह पर सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की बहाली का खैर मकदम किया जा रहा है। लीबिया के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की एलची ने इस साल जून में इंतखाबात का इनिशिएटिव पेश कर दिया है। ये था अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने अवामी जमहूरिया चीन के सदर जनाब शी चिनपिंग के नाम उन्हें अवामी जमहूरिया चीन का तीसरी मरतबा सदर मुंतखब कर लेने पर मुबारकबाद का बरकी पैगाम इरसाल किया है। साहिब सुमू अमीर ने उनकी तौफीक और कामयाबी और दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात के मजीद फरोग की तमन्ना का भी इजहार किया है। नाइब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल सानी ने भी अवामी जमहूरिया चीन के सदर जनाब शी चिनपिंग के नाम उन्हें अवामी जमहूरिया चीन का तीसरी मरतबा सदर मुंतखब कर लेने पर मुबारकबाद का बरकी पैगाम रवाना किया है। जबकि वजीर आज़म और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ने जनाब ली चियांग के नाम उन्हें अवामी जमहूरिया चीन की स्टेट काउंसिल का सदर मुंतखब कर लिए जाने पर मुबारकबाद का बरकी पैगाम इरसाल किया है। वजीर आज़म और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ने ब्रदर मुल्क सऊदी अरब और इस्लामी जमहूरिया ईरान के वज़राए खारजा के साथ टेलीफोन पर राब्ते कायम किए हैं, जिनमें इन मुल्कों के साथ ताल्लुकात और उन्हें मजीद फरोग देने के वसाइल का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा ने इन राब्तों में कहा कि कतर, सऊदीया और ईरान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की बहाली 2 माह के अंदर अंदर एक दूसरे के यहाँ अपने अपने सिफारत खाने और नुमाइंदा दफातर दोबारा खोल देने, सिक्योरिटी से मुतालिक समझौते और दूसरे समझौतों को एक्टिव करने से मुतालिक 3 मुल्कों के मुश्तरका बयान का खैर मकदम करता है। वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा ने कतर की इस तवक्को का इजहार किया है कि ये इक़दाम इलाके के अमन और इस्तेहकाम और दोनों मुल्कों के अवाम की उमंगों की तकमील में मदद देगा और इससे इलाके की तमाम अक़वाम को फ़ायदा पहुँचेगा। शूरा कौंसिल ने बैनुल-अक़वामी पार्लिमानी यूनियन की जनरल असेंबली के 146वें इजलासों के इफ्तिताही इजलास में शिरकत की है। बहरीन इन इजलासों की मेज़बानी कर रहा है और ये 5 रोज़ तक जारी रहेंगे। शूरा कौंसिल के स्पीकर जनाब हसन बिन अब्दुल्ला अल गानम इन इजलासों में कतरी वफ्द की क़यादत कर रहे हैं। जनरल असेंबली के हालिया सेशन का स्लोगन है पुर-अमन बकाए बहामी, सोसाइटियों सबके लिए और तासुब की रोकथाम। बैनुल-अक़वामी पार्लिमानी यूनियन के तमाम इदारे, अथॉरिटीज, गवर्निंग कौंसिल, मुस्तकिल कमेटियां और ज़ीली कमेटियां सभी इन इजलासों में शरीक हैं और इन इजलासों में तमाम अथॉरिटीज और कमेटियों के लिए वर्कशॉप्स और दूसरी बहुत सी सरगर्मियां रखी गई हैं और मौजूदा दौर के बहुत से अहम मसाइल इन इजलासों में ज़ेर बहस हैं। इनमें क्राइम्स, कार्बन के अखराज में कमी, मौसमियाती तब्दीली, यतीमों की तिजारत, गुमराह कुन मालूमात की रोकथाम, नफरत अंगेज मवाद और इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में नस्ली तासुबात के मवाद के मसाइल शामिल हैं। जनरल असेंबली आज इतवार के रोज एजेंडे की हंगामी शिक का इजलास मुनक्किद करेगी, जिसमें हंगामी शिक को एजेंडे का हिस्सा बनाया जाएगा। इसके लिए शूरा कौंसिल ने अरब पार्लिमानी ग्रुप की जानिब से ये मौजू पेश किया है, जिसका उन्वान है मज़ाहिब की तौहीन एक जुर्म है और इसके तहत कहा गया है कि मज़ाहिब की तौहीन, इबादत गाहों और मुक़द्दसात की खिलाफ वर्जी
اور قوموں کے درمیان نفرت انگیزی کو جرم قرار دیا جائے اور پرامن بقائے باہمی رواداری اور بین الاقوامی امن و سلامتی کے اقدار کو فروغ دینے کی اپیل کی جائے۔ خلیجی اور عربی دونوں گروپوں کے ممبران نے اس شک کی حمایت کرنے اور مشترکہ طور پہ کوششیں کرنے پر زور دیا کہ یونین کے دوسرے گروپوں کو بھی قائل کیا جائے کہ وہ اس شک کے حق میں ووٹ دیں۔ واضح رہے کہ شورا کونسل 11 سے 15 مارچ تک بحرین کے دارالحکومت المنامہ میں بین الاقوامی پارلیمانی یونین کی جنرل اسمبلی کے 146ویں اجلاسوں اور اس کی گورننگ کونسل کے 211ویں اجلاسوں میں شریک ہے اور اس کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم قطری وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ معاون وزیر خارجہ محترمہ لولو بنت راشد الخاطر نے نیو یارک میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر امور خارجہ جناب بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی ہے۔ یہ ملاقات وہاں اسلام میں عورت کا مقام اور دنیا اسلام میں خواتین کے حقوق اور ان کی شناخت کے بارے میں ہونے والی کانفرنس کی سائٹ لائن میں ہوئی ہے، جو اب اپنے اختتام کو پہنچ گئی ہے۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات اور تعاون اور اس کانفرنس کے ایجنڈے میں شامل موضوعات پر بات چیت کی گئی۔ سعودی عرب اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی اور 2 ماہ کے اندر ایک دوسرے کے ہاں اپنے اپنے سفارت خانے دوبارہ کھول دینے سے متعلق سہ رکنی بیان کے خیر مقدم کا سلسلہ جاری ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریش نے سعودی عرب اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کے سمجھوتے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان اچھے پڑوسیوں کے تعلقات خلیج کے علاقے کے استحکام کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اسی طرح یورپی یونین نے بھی سعودیہ اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی اور دونوں ملکوں کے سفارت خانے دوبارہ کھولے جانے سے متعلق طے پانے والے 2 طرفہ سمجھوتے کا خیر مقدم کیا ہے۔ یورپی یونین کے امور خارجہ اور سیکورٹی کی پالیسی کے ترجمان پیٹر سٹینو نے کہا ہے کہ یورپی یونین ان تمام سفارتی کوششوں کی قدر کرتی ہے جن کے نتیجے میں یہ اہم سمجھوتا عمل میں آیا ہے، کیونکہ سعودی عرب اور ایران دونوں اس خطے میں امن کے لیے محور کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی سے مجموعی طور پہ علاقے کے استحکام میں مدد ملے گی۔ تنظیم آزادی فلسطین نے اسرائیل کی جانب سے مقبوضہ شہر القدس میں یہودی آبادکاروں کی 3 بستیاں بسانے کے منصوبے کی سخت مذمت کی ہے، جس میں مجموعی طور پہ کوئی 700 رہائشی یونٹس تعمیر کرنے کا پروگرام ہے۔ اس نے متنبع کیا ہے کہ شہر القدس کو یہودی آبادکاری اور نسلی صفایا کر دینے کی پے در پے لہروں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہودی آبادکاری کا یہ نیا منصوبہ اس سال بننے والی بنیامین نتنیاہو کی انتہا پسند حکومت کا 5واں منصوبہ ہے۔ اس حکومت نے یہودی آبادکاری کے تمام دروازے کھول دیے ہیں اور اس کی دوسری جانب فلسطینیوں کے گھروں کی عمارتیں مسلسل گرائی جا رہی ہیں۔ اب اس وقت القدس کے پرانے حصے اور اس کے نواح میں آباد تقریباً 150 فلسطینی فیملیوں کو ماہ رمضان سے پہلے انہیں بے گھر کر دینے اور ان کے گھروں کو مسمار کر دینے کے خطرے کا سامنا ہے۔ لیبیا کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی عبداللہ باسیلی نے لیبیا کے تمام فریقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ صدارتی اور پارلیمانی انتخابات پر متفق ہو جائیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس سال جون کے وسط میں صدارتی اور پارلیمانی انتخابات کا واضح روڈ میپ دیا جا سکتا ہے۔ عبداللہ باسیلی نے دارالحکومت طرابلس میں اقوام متحدہ کے مشن کے ہیڈ کوارٹر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا ہے کہ صدارتی امیدوار کی شرطوں پر ابھی تک اختلافات برقرار ہیں، حالانکہ پارلیمنٹ اور اسٹیٹ کونسل دونوں دستوری اعلان پر متفق ہونے کا اعلان کر چکے ہیں، اور اقوام متحدہ کے ایلچی کی اس اخباری کانفرنس پہ آنے والے پہلے رد عمل میں
متحدہ قومی حکومت کے سربراہ عبدالحمید الدیبیہ نے انتخابات کرانے کے لیے اقوام متحدہ کے اس انیشیٹو کا خیر مقدم کیا ہے۔ افغانستان کی شمالی ریاست بلخ کے دارالحکومت مزار شریف میں ہونے والے ایک دھماکے میں کم از کم 4 اشخاص جاں بحق اور 16 دوسرے زخمی ہو گئے ہیں۔ اس دھماکے میں ایک ثقافتی مرکز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ دھماکے کے وقت اس مرکز میں متعدد صحافیوں اور رائٹرز کی عزت افزائی اور انہیں انعامات دیے جانے کی تقریب ہو رہی تھی۔ واضح رہے کہ اس دھماکے سے 2 روز پہلے اسی ریاست بلخ کے گورنر محمد اور مزمل کو ایک خودکش حملے میں قتل کر دیا گیا تھا اور داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کرنے کا اعلان کیا تھا۔ انڈونیشیا میں آفتوں کی روک تھام کی ایجنسی نے اعلان کیا ہے کہ یوگیاکارتا اور وسطی جاوا کے قریب واقع آتش فشاں پہاڑ میرابی نے پھر سے لاوا اگلنا شروع کر دیا ہے اور اس سے اٹھنے والے دھوئیں کے گرم بادل کئی کلومیٹر دور تک پھیل گئے ہیں اور گرم چٹانیں ابل کر باہر آ رہی ہیں۔ انتظامیہ نے لوگوں کو اس خطرناک علاقے سے دور رہنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ ادھر آسٹریلیا کے علاقے کوئنسلینڈ میں ایمرجنسی ٹیمیں وہاں موسلا دھار بارشوں کے بعد آنے والے سیلابوں کی وجہ سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر رہی ہیں۔ ان سیلابوں کو ریکارڈ سیلاب بتایا گیا ہے۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کی۔ آج اتوار کے روز QNB اسٹار لیگز کی ملتوی شدہ 10ویں راؤنڈ میں اسد اور دہیل کی ٹیموں کے درمیان بڑا مقابلہ ہوگا اور کل پیر کے روز العربی اور الغرافہ کی ٹیمیں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گی۔ QNB اسٹار لیگز کے یہ میچ قطری ٹیم کی 25ویں گلف کپ ٹورنامنٹ میں شرکت کی وجہ سے ملتوی کرنے پڑے تھے۔ آج اور کل 12 اور 13 مارچ کو 6 میچ کھیلے جائیں گے۔ یہ میچ گرینٹ حمد، جاسم بن حمد بن خلیفہ اور ثانی بن جاسم نامی گراؤنڈز پر کھیلے جائیں گے۔ آج پہلا مقابلہ سیلیا اور المرقیہ کے درمیان ہوگا، دوسرا الریان اور الوکرا کے درمیان، اور آج کا تیسرا میچ 2 بڑی ٹیموں اسد اور الدہیل کے درمیان کھیلا جائے گا۔ قطر کی بیچ ہینڈ بال ٹیم نے 9ویں ایشین مینز بیچ ہینڈ بال چیمپئن شپ 2024 ورلڈ چیمپئن شپ کوالیفائر کے دوسرے میچ میں فلپین کی ٹیم کو 2-0 سے شکست دے دی ہے۔ یہ میچز انڈونیشیا کے جزیرے بالی میں کھیلے جا رہے ہیں اور 19 مارچ تک جاری رہیں گے۔ قطری ٹیم کے اب 4 پوائنٹس ہو گئے ہیں کیونکہ اس نے جنوبی کوریا کی ٹیم کو بھی 0-2 سے شکست دے دی تھی۔ قطری ٹیم کا تیسرا میچ آج سعودی عرب کے ساتھ ہوگا اور وہ اپنا چوتھا اور آخری میچ دفاعی چیمپئن ایران کی ٹیم کے ساتھ کھیلے گی۔ قطر بیلیٹس اینڈ سنوکر فیڈریشن کے زیر اہتمام سنوکر اور انگلش بیلیٹ کی 3 ایشین چیمپئن شپس میں سے پہلی چیمپئن شپ کے ضمن میں کل ہفتے کی صبح فیڈریشن کے ہیڈ کوارٹر میں مردوں کے ایشین سنوکر کے مقابلوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ براعظم ایشیا کے 26 ملکوں سے 80 مرد اور خواتین کھلاڑیوں کی شرکت کے ساتھ یہ مقابلے 19 مارچ تک جاری رہیں گے۔ واضح رہے کہ قطر رواں مہینے مارچ کی 15 سے 19 تاریخ تک انگلش سنوکر اور بیلیٹس کی 3 براعظمی چیمپئن شپس کی میزبانی کر رہا ہے۔ پہلی ایشین مینز سنوکر چیمپئن شپ، دوسری ایشین ویمنز سنوکر چیمپئن شپ اور تیسری انگلش بیلیٹ چیمپئن شپ۔ العربی ہینڈ بال ٹیم نے 39 میں GCC چیمپئن شپ ڈرائی کلب کپ ونر ہینڈ بال کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ بحرین کی میزبانی میں ہونے والے یہ مقابلے مارچ کی 17 تاریخ تک جاری رہیں گے۔ قطر کے العربی کلب کی ہینڈ بال ٹیم نے عمان کی اہلی صداب ٹیم کو شکست دی ہے، جبکہ کویت کی السالمیہ ٹیم بحرین کی النجمہ ٹیم سے ہار گئی ہے۔ العربی ٹیم مسلسل دوسری کامیابی کے بعد سیمی فائنل میں پہنچی ہے۔ ملتان سلطانز نے پاکستان سپر لیگ PSL کی نئی تاریخ رقم کرتے ہوئے PSL میں سب سے بڑے ٹوٹل کا ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے۔ HBL PSL 8 کے 28ویں میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کے خلاف ملتان سلطانز نے مقررہ 20 اوور میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 262 رنز بنائے ہیں۔ اس سے پہلے ایونٹ میں سب سے بڑے ٹوٹل کا ریکارڈ اسلام آباد یونائیٹڈ کے پاس تھا۔
یونائیٹڈ نے پشاور زلمی کے خلاف 2021 کے ایونٹ میں 20 اوور میں 2 وکٹوں کے نقصان پہ 247 رنز بنائے تھے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر نے جناب شی جن پنگ کے نام انہیں عوامی جمہوریہ چین کا تیسری مرتبہ صدر منتخب کر لیے جانے پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ شورائے کونسل نے اس کے اسپیکر کی صدارت میں بین الاقوامی پارلیمانی یونین کی جنرل اسمبلی کے بحرین میں ہونے والے افتتاحی اجلاس میں شرکت کی ہے۔ اقوام متحدہ اور بین الاقوامی سطح پر سعودی عرب اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ لیبیا کے لیے اقوام متحدہ کے ایلچی نے اس سال جون میں انتخابات کا انیشیٹو پیش کر دیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ نیوز ایڈیٹر سیف الرحمان، آپریٹر جابر، اسٹوڈیو سے انتخاب عالم و مہاوش خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ